बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 9वीं जमात के लिए जोग्राफिया के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है सियाहत। सबक के अहम निकात कुछ इस तरह हैं। सियाहत का मफ़हूम, सियाहत की किस्में, सियाहत और रोज़गार के मौक़े, सियाहत का फ़रोग़ और आखिर में भारत में सियाहत के फ़रोग़ की अहमियत। पिछले सेशंस में हम सियाहत का मफ़हूम, सियाहत की किस्में और सियाहत और रोज़गार के मौक़े का मुताला कर चुके हैं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सियाहत का फ़रोग़, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़्म। सियाहत के फ़रोग़ के ज़िम्न में सबसे पहले हम बात करेंगे इको टूरिज़्म। इको टूरिज़्म के मुतालिक आपने सुना है? क्या आप जानते हैं इको टूरिज़्म किसे कहते हैं? सियाहत के फ़रोग़ के लिए उसकी मुख्तलिफ़ किस्में वजूद में आई हैं। इनमें से एक है माहौल दोस्त सियाहत। इसे इको टूरिज़्म कहते हैं। बढ़ती आबादी, आलूदगी और शहरकारी की वजह से माहौल तबाह हो रहा है। ये बात समझ में आते ही माहौल दोस्त सियाहत का तसव्वुर सामने आया। ये सियाहत तकमीली माहौलियात की एक किस्म है। सियाहत के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाए कि सयाह से माहौल को नुकसान ना पहुँचे और माहौल तबाह ना हो। इस किस्म की सियाहत को माहौल दोस्त सियाहत कहा जाता है। आप पढ़ चुके हैं शहरकारी की वजह से जहाँ कुछ फ़वायद हैं वहीं इसकी वजह से कुछ मसाइल भी पैदा होते हैं। बढ़ती आबादी, आलूदगी और शहरकारी की वजह से माहौल तबाह हो रहा है। ये बात समझ में आते ही माहौल दोस्त सियाहत यानी इको टूरिज़्म का तसव्वुर सामने आया। सियाहत के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाए कि सयाह से माहौल को नुकसान ना पहुँचे और माहौल तबाह ना हो। इस किस्म की सियाहत को माहौल दोस्त सियाहत कहा जाता है। इको टूरिज़्म is catering for tourists
wishing to experience the natural environment without damaging it or disturbing its habitats. It is a form of tourism involving responsible travel to natural areas, conserving the environment, and improving the well-being of the local people. ماحول دوست سیاحت کے ذریعے سیاحتی مقامات پر کچرا نہ ڈالنے، صوتی آلودگی نہ کرنے، درختوں اور جنگل کے چرند پرند کو ایذا نہ پہنچانے وغیرہ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ان دنوں زراعتی سیاحت بھی متعارف ہوئی ہے۔ انگریزی میں اسے ایگرو ٹورزم کہتے ہیں۔ زرعی سیاحت، نام سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس قسم کی سیاحت کا تعلق زراعت سے ہے۔ اس قسم کی سیاحت میں شہر سے دور، آلودگی سے پاک مقامات پر زراعت سے متعلق سرگرمیوں پر مشتمل زرعی زندگی کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے سیاحوں کو راغب کیا جاتا ہے۔ اسے زرعی سیاحت کہتے ہیں۔ شہری طرز زندگی میں تھوڑی تبدیلی کے لیے لوگوں کا کھیتوں میں جا کر رہنا اور کسانوں کی میزبانی قیمتاً قبول کرنا جیسے عوامل زرعی سیاحت کا حصہ ہیں۔ مہاراشٹر کے پونا اور کولہاپور میں زرعی سیاحت کے لیے سیاحتی مقامات کو فروغ دیا گیا ہے۔ شہروں میں پلے بڑھے اور زراعت سے ناواقف لوگوں کے لیے سیاحت کی قسم زرعی سیاحت دور حاضر میں بہت تیزی سے ارتقاء پذیر ہے۔ اس قسم کی سیاحت میں شہر سے دور، آلودگی سے پاک مقامات پر زراعت سے متعلق سرگرمیوں پر مشتمل زرعی زندگی کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے سیاحوں کو راغب کیا جاتا ہے۔ اسے زرعی سیاحت کہتے ہیں۔ شہری طرز زندگی میں تھوڑی تبدیلی کے لیے لوگوں کا کھیتوں میں جا کر رہنا اور کسانوں کی میزبانی قیمتاً قبول کرنا یعنی قیمت دے کر قبول کرنا جیسے عوامل زرعی سیاحت کا حصہ ہیں۔ مہاراشٹر کے پونا اور کولہاپور میں زرعی سیاحت کے لیے سیاحتی مقامات کو فروغ دیا گیا ہے۔ حالیہ زمانے میں کاشتکار دور دراز واقع زرعی تحقیقی مراکز، زرعی یونیورسٹی، زراعت کے شعبے میں نئے تجربات کی روشنی میں نئی تکنیک پر عمل درآمد کرنے والے اسرائیل جیسے ممالک وغیرہ مقامات کی سیاحت کرنے لگے ہیں تاکہ زراعت کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی معلومات حاصل کر سکیں۔ مختلف شعبوں کی طرح زراعت کے شعبے میں بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال ہونے لگا ہے۔ اسرائیل جیسے ممالک اس شعبے میں کافی ترقی کر رہے ہیں، لہٰذا اس نئی ٹیکنالوجی کو سیکھنے کے لیے، جدید ترین ٹیکنالوجی کی معلومات حاصل کرنے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ زرعی یونیورسٹی اور
اسرائیل جیسے ممالک جو زراعت کے شعبے میں نئے تجربات کی روشنی میں نئی تکنیک پر عمل درآمد کر رہے ہیں، ان ممالک کی سیاحت کرنے لگے ہیں۔ کاشتکاری کے پیشے سے منسلک افراد زرعی تحقیقی مراکز اور زرعی یونیورسٹیز کا رخ کرتے ہیں، مگر عام لوگوں کے لیے بھی جو زراعت میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے ہماری اپنی ریاست میں مختلف ایگرو ٹورزم سینٹرز ہیں، جن میں یہ جانکی ایگرو ٹورزم بورگاؤں اور پنج گنی میں میپرو گارڈن معلومات اور تفریح دونوں فراہم کرتے ہیں۔ فلم ٹورزم یعنی فلمی سیاحت۔ فلمی سیاحت بھی سیاحت کی ایک نئی قسم ہے۔ فلموں کی شوٹنگ کے مقامات پر عوام کے ہجوم کے پیش نظر فلمی سیاحت کا تصور متعارف ہوا۔ فلموں کی شوٹنگ کے مقامات کی جانب سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے مختلف خدمات اور سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، مثلاً ممبئی فلم سٹی، راموجی فلم سٹی وغیرہ۔ فلموں کی شوٹنگ کے مقامات پر عوام کی بھیڑ ہوتی ہے۔ اپنے من پسند فلمی ستارے کو دیکھنے کے لیے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی تجسس ہوتا ہے کہ شوٹنگ کس طرح ہوتی ہے، سیٹس کیسے لگائے جاتے ہیں، لہذا لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ فلموں کی شوٹنگ کے مقامات پر عوام کے ہجوم کے پیش نظر فلمی سیاحت کا تصور متعارف ہوا۔ فلموں کی شوٹنگ کے مقامات کی جانب سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے مختلف خدمات اور سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، مثلاً ممبئی فلم سٹی میں فلم سٹی ٹور آرگنائز کیا جاتا ہے۔ آپ بس دیکھ سکتے ہیں جس میں بیٹھ کر سیاح پوری فلم سٹی کی سیر کرتے ہیں۔ ممبئی فلم سٹی ٹورز کی طرز پر تلنگانہ میں راموجی فلم سٹی کی سیر کی جا سکتی ہے۔ راموجی فلم سٹی میں بھی سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے مختلف خدمات اور سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ یہ بس کی سہولت موجود ہے جس میں بیٹھ کر پوری فلم سٹی کی سیر کی جا سکتی ہے۔ فلم سازی کی وجہ سے بھی سیاحت کو کافی فروغ حاصل ہوتا ہے۔ فلم ساز اپنی فلم میں ضرورت کے مطابق ملکی اور غیر ملکی خوبصورت لوکیشنز پر شوٹنگ کرنا پسند کرتے ہیں۔ کئی فلموں میں آپ نے ایسے خوبصورت نظارے دیکھے ہوں گے۔ لہٰذا فلم سازی جیسے کاموں کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاحت کا تناسب بڑھ گیا ہے۔ تارکرلی بیچ، اس ساحلی علاقے کا نام سنا ہے آپ نے؟ مہاراشٹر میں کئی خوبصورت سیاحتی مراکز ہیں، ان میں ایک ہے تارکرلی بیچ۔ کوکن میں تارکرلی مقام سمندری تہ اور اس کی حیاتی دنیا کے لیے مشہور ہے۔ اس جگہ سیاحوں کو سنورکلنگ اور سکوبا ڈائیونگ کی سہولت میسر ہے۔
مہاراشٹر کے شعبہ سیاحت نے تارکرلی تعلقہ مالون ضلع سندھ درگ میں بین الاقوامی درجے کا حامل اسکوبا ڈائیونگ کا تربیتی مرکز قائم کیا ہے۔ یہ ہے تارکرلی بیچ۔ کوکن میں تارکرلی مقام سمندری تہ اور اس کی حیاتی دنیا کے لیے مشہور ہے۔ اس جگہ سیاحوں کو سنورکلنگ اور اسکوبا ڈائیونگ کی سہولت میسر ہے۔ سنورکلنگ کسے کہتے ہیں؟ سنورکلنگ اور اسکوبا ڈائیونگ میں کیا فرق ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سنورکلنگ اینڈ اسکوبا ڈائیونگ؟ Snorkeling is swimming near the water surface with the use of a mask and a breathing tube. Called a snorkel. This is snorkel which consists of a mask and a breathing tube. Snorkelers take in panoramic underwater views from above and don't deep dive into the water. Scuba diving is diving with the help of a self-contained underwater breathing apparatus called scuba. تو اب آپ جان گئے ہوں گے سنورکلنگ اور اسکوبا ڈائیونگ میں کیا فرق ہے۔ سنورکلنگ واٹر سرفیس پر سوئمنگ کی جاتی ہے ماسک اور بریدنگ ٹیوب کی مدد سے۔ اس ماسک اور بریدنگ ٹیوب کو سنورکل کہتے ہیں۔ سنورکلرز جو ہوتے ہیں وہ ڈیپ ڈائیو نہیں کرتے، پانی کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ اسکوبا ڈائیونگ میں پانی کی گہرائی میں جاتے ہیں اور ساتھ ہوتا ہے ایک سیلف کنٹینڈ انڈر واٹر بریدنگ اپیریٹس جسے اسکوبا کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی سنورکلنگ واٹر سرفیس پہ ہوتی ہے اور اسکوبا ڈائیونگ انڈر واٹر۔ مہاراشٹر کے شعبہ سیاحت نے تارکرلی تعلقہ مالون ضلع سندھ درگ میں بین الاقوامی درجے کا حامل اسکوبا ڈائیونگ کا تربیتی مرکز قائم کیا ہے۔ مہاراشٹر کارپوریشن برائے فروغ سیاحت MTDC نے کئی منصوبے روبہ عمل لائے ہیں۔ اہم سیاحتی مقامات پر آرام گھر، آبی کھیل، ساحلوں پر سیاحتی رہائش گاہیں جیسی سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ اس کی وجہ سے سیاحت کو فروغ حاصل ہوا۔ اس کارپوریشن کے ذریعے ریاست میں 47 جگہوں پر سیاحوں کی رہائش کا انتظام کیا گیا، جس میں تقریباً 4000 سے زائد سیاحوں کی رہائش کا انتظام ہوتا ہے۔ اسی طرح کئی نجی تاجر اس تجارت میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ ہے مہاراشٹر ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ
جس کی بنیاد 1975 میں رکھی گئی۔ اس کارپوریشن کے ذریعے ریاست میں 47 جگہوں پر سیاحوں کی رہائش کا انتظام کیا گیا ہے، جس میں تقریباً 4000 سے زائد سیاحوں کی رہائش کا انتظام ہوتا ہے۔ تو مہاراشٹر ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی وجہ سے سیاحت کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ سیاحت کے لیے خصوصی ٹرین ڈیکن اوڈیسی شروع کی گئی ہے۔ یہ ٹرین MTDC، بھارتی ریلویز اور وزارت سیاحت کے تعاون سے چلائی جاتی ہے۔ یہ ٹرین سیاحوں کو ناسک، ایلورا، اجنتا، کولہاپور، گوا، رتنا گیری سے ممبئی تک سیاحت کرواتی ہے۔ اس ٹرین کو چلتا پھرتا شاہی محل کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ یہ ہے ڈیکن اوڈیسی، سیاحت کے لیے شروع کی گئی خصوصی ٹرین۔ یہ ٹرین MTDC، بھارتی ریلویز اور وزارت سیاحت کے تعاون سے چلائی جاتی ہے۔ ٹرین کا اندرونی منظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی خوبصورتی، آرام اور سہولت کے پیش نظر اسے ٹرین کہنا مشکل ہے۔ اس ٹرین کو چلتا پھرتا شاہی محل کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ یہ ٹرین سیاحوں کو ناسک، ایلورا، اجنتا، کولہاپور، گوا، رتنا گیری سے ممبئی تک سیاحت کرواتی ہے۔ یہ ہے پیلس آن ویلز۔ ڈیکن اوڈیسی کی قسم کی دوسری ٹرین کو پیلس آن ویلز کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرین سیاحوں کو دہلی سے جے پور، ادے پور، بھرت پور، آگرہ، دہلی تک سفر کرواتی ہے۔ متعدد غیر ملکی سیاح بھی اس ٹرین میں سفر کرتے ہیں۔ پیلس آن ویلز، چلتا پھرتا محل۔ ڈیکن اوڈیسی کی ہی طرح پیلس آن ویلز کا اندرونی منظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شاندار ڈائننگ ایریا، مسافروں کی سہولت کا پورا انتظام۔ یہ ہے پیلس آن ویلز۔ اس منظر کو دیکھ کر بھلا کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک ٹرین ہے؟ پیلس آن ویلز سیاحوں کو دہلی سے جے پور، ادے پور، بھرت پور، آگرہ، دہلی تک سفر کرواتی ہے۔ متعدد غیر ملکی سیاح بھی اس ٹرین سے سفر کرتے ہیں۔ حال ہی میں سیاحت کی دلکشی میں اضافے کرنے کے لیے بھارتی محکمہ ریل نے آر پار دیکھنے کے لیے شفاف بوگی یعنی وسٹاڈوم متعارف کروائی ہے۔ وشاکھاپٹنم اور کرندل کے مابین یہ ٹرین چلتی ہے۔ تو وسٹاڈوم وشاکھاپٹنم اور کرندل کے مابین چلتی ہے۔ یہ ٹرین پوری طرح ایئر کنڈیشنڈ ہے اور بوگیوں کی چھتیں اور کھڑکیاں کانچ سے بنی ہوئی ہیں، جس میں بیٹھ کر قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
یہ ہے وسٹا ڈوم، آر پار دیکھنے کے لیے شفاف بوگی۔ یہ ٹرین پوری طرح ایئر کنڈیشنڈ ہے اور بوگیوں کی چھتیں اور کھڑکیاں کانچ سے بنی ہوئی ہے، جس میں بیٹھ کر آپ اراکو وادی، انند گیری گھاٹ اور بورا گوہا کے دلکش قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آج ہم یہیں رکتے ہیں۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم بھارت میں سیاحت کے فروغ کی اہمیت کا مطالعہ کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔